अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, और आपको मालूम होगा कि तला रावज़ी जो दावा करता है यज़ीद बिन मुआविया रदी अल्लाह अन्हु पर इल्ज़ामात का तहकीकी जायज़ा किताब के ख़िलाफ़, ये जितने दावे करता है, जितने जुमले बोलता है, जितनी अपनी समझ इस्तदलाल पेश करता है, अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह हम इसके हर दावे, हर इस्तदलाल, हर समझ, हर जुमले का चुन चुन कर रद्द करेंगे। यह हमारा दावा, हमारा चैलेंज आप याद रखें और इस वीडियो को देखें और इस चेन को देखें और आप इसे इसके ख़िलाफ़ लिखी हुई किताब समझें। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि हमसे मुनाज़रे में इसने इतनी गलतियाँ किया है कि इसके ऊपर हम एक किताब लिख देंगे। तो अब आप इसे यूट्यूब, सोशल मीडिया, नेट की डिजिटल किताब माने। और आप आइए देखिए, ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं करते हुए, आपको इसके रावज़ी होने में और सस्ता नशा करने में कोई शक ना होने पाए, हम सबूत पेश करते जाते हैं। इसकी समझ, फ़हम, जुमले आइए देखिए। आपको पहले भी ये बात बता चुके हैं कि ये जो किताब है यज़ीद इब्न मुआविया वाली, आप इसके टाइटल को या इसके नाम को देख कर के धोखा ना खाएं। ये हम आपको बारहा बता रहे हैं, और जब भी आप इस किताब को पढ़ें। इसने जो बात कहा है, आप हमारा भी जुमला याद रखें कि यज़ीद बिन मुआविया वाली किताब की जब भी ये बात करे, आप बिल्कुल भी धोखा ना खाएं इस रावज़ी के धोखे मुगालते से। तो अज़मत सहाबा को दिल में रख कर के पढ़ें, क्योंकि अगर आप अज़मत सहाबा को अगर निकाल देंगे दिल से, तो फिर ये किताब बहुत खूबसूरत लगेगी आपको। देखा, हक बात की तो दुश्मन भी तायीद करता है। तो आप इस किताब को क्या, इस रावज़ी तला रावज़ी की बातों को सुनने के लिए दिल में अल्लाह ताला का खौफ रखें। ये कह रहा है ना अज़मत सहाबा हर मुसलमान के दिल में है, लेकिन अगर इसके दिल में नहीं है तो ना इसके दिल में अज़मत सहाबा है और ना इसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ है। तो मेरी अब तमाम हज़रात से मुहद्दिबाना गुजारिश है कि इसकी बातें सुनते वक्त आप अल्लाह ताला का खौफ दिल में रखें। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कज़्ज़ाब है कि अल्लाह ताला को गवाह बना के झूठ बोलता है। और आखिर इसने मान लिया कि इस किताब में वो जादू है। 1400 साल में उर्दू में इतनी बेहतरीन किताब लिखी गई है कि जिसे पढ़कर लोग मुतासिर हो रहे हैं और तासुब जहन निकल कर, शियायत रावज़ियत से निकल कर मनहज अहले हदीस की तरफ आ रहे हैं। तो अब जैसे कि आपको मालूम है कि जो भी लोग धोखा देते हैं जुमले सजा कर बोलते हैं, तो ये जो बोलते हैं सहाबा का दिल में वो रख कर पढ़ें, ये इसका जुमला है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। आगे हम आपको साबित करेंगे, आइए देखिए। यानी अज़मत सहाबा को निकाल करके आप दिल से अगर अज़मत सहाबा और सहाबा को एक साइड रख देंगे, सिर्फ यज़ीद की अज़मत रख करके अगर आप दिल में इस किताब को पढ़ेंगे, तो ये किताब बहुत ही प्यारी लगेगी। लेकिन अज़मत सहाबा को दिल में रख करके आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस किताब के हक़ाइक़ आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगे। क्या कहा इसने? अज़मत सहाबा दिल में, इसको समझ में भी नहीं आ रहा, हेड़ भाग गई इसकी, क्या बक रहा था, कुछ भूल गया, क्या बोलना चाह रहा था, बस बके जा रहा है। अज़मत सहाबा दिल में रख के पढ़ेंगे तो इस किताब के हक़ाइक़ आपके सामने आएंगे, जबकि इसके सामने भी हक़ाइक़ नहीं आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस किताब के जो हक़ाइक़ हैं ख़ुद इसने आज तक नहीं समझा, अब हम इसको सिखाएंगे, समझाएंगे। लेकिन अगर आप अल्लाह ताला का खौफ दिल में रख कर नहीं पढ़ेंगे और इस कज़्ज़ाब को नहीं सुनेंगे, तो फिर आपके दिल में यज़ीद के नाम पर इस किताब से बुग़्ज़ आ जाएगा। हमने क्या चैलेंज किया था? इसका हर जुमला, हर दावा, हर इस्तिदलाल, हर समझ का हम रद्द करेंगे चुन चुन कर। तो आप इसकी बातें दिल में रखें, तो अल्लाह ताला का खौफ रखते हुए इंसाफ के साथ, खौफ होगा तो इंसाफ आएगा, वरना आदमी तासुब जहन हो जाता है शिया रावज़ियों की तरह, जैसे ये बन गया है। ये रख कर पढ़ेंगे, इसकी बातें आपको बराबर समझ में आएगी। इतना बड़ा कज़्ज़ाब है कि अल्लाह ताला को गवाह बना के झूठ बोलता है। आइए सुनिए।
یہ کتاب دراصل یزید ابن معاویہ کے جو ہے دفاع میں نہیں ہے، بلکہ حقیقی بات تو یہ ہے، حقیقت جو بات ہے اور تحقیقی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے رد میں ہے یہ کتاب۔ اس کے اندر دیکھا آپ نے یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ جو سمجھ رہا ہے نا، یہ حقائق کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا تھا، اس کی استدلال، اس کی سمجھ، اس کے ڈائلاگ، اس کے دعوے چن چن کر رد کریں گے، اس کی سمجھے ہی نہیں کتاب کائی کے لیے۔ بولے یزید بن معاویہ کتاب اصل میں اس لیے نہیں ہے، وہ صحابہ کے رد میں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتاب اصل میں صحابہ کے دفاع میں ہے، اور اس کی سمجھ آپ کو بتاؤں گا، اس کی استدلال بتاؤں گا کہ یہ اس کو آپ سننا دیکھنا پسند نہیں کریں گے، کہ جس کو کتاب کا منہج نہیں معلوم وہ کتاب کو سمجھانے بیٹھا ہے، بس لال مرچی لے لیا ہے اس نے، اور اس کو کام دھندہ تو کچھ ہے نہیں، نکما ہے، اور اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں وہ بھی سب نکمے ہیں، ان کو کام دھندہ نہیں ہے، تو ان کو شیعہ رافضیوں نے یا دیوبندی مقلدوں نے ہائر کر لیے ہیں، اور کچھ سکے ڈال دیے ان کے آگے کہ کرو اعتراض، اٹھ پٹانگ اعتراض کرو، اور کیسے بھی اس کو بدنام کرو، کیونکہ کتاب ہمارے منہج کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو اب دیکھیے آگے اس کے استدلال دیکھیے، اور آپ سمجھیں گے کہ کس جاہل سے پالا پڑا تھا۔ وہ چیزیں جو عبداللہ ابن زبیر سے ثابت تھیں وہ بھی، اور جو چیزیں ثابت نہیں تھیں وہ بھی، غرض یہ کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی کوئی چھوٹی سی بھی اگر برائی یا کوئی خامی یا کوئی کمی نظر آئی ہے تو کفایت اللہ ثناء علی صاحب نے اس کو بیان کرنے سے ذرا سے بھی نہیں گھبرائے ہیں، بلکہ اس کو بالکل دو ٹوک میں بیان کر دیا ہے، بلکہ بعض مقامات پر تو فیصلے بھی سنا دیے ہیں عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں۔ آپ کہتے ہیں اس کتاب کے اندر، میں بتاتا ہوں سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اللہ گواہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ سارے کے سارے دعوے اس کتاب میں کیے گئے ہیں۔ عبداللہ سنا آپ نے کیا بول رہا ہے، جھوٹا اللہ گواہ ہے۔ دیکھیے اللہ کو گواہ بنا کر جھوٹ بولتا ہے۔ میں پھر سے آپ کو اس کا ڈائلاگ سناتا ہوں۔ رضی اللہ عنہ باغی گروہ سے تھے، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے صحابہ کرام جو ہے وہ قتال کرنا چاہتے تھے۔ یعنی غرض یہ کہ یہ ساری جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اللہ گواہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ سارے کے سارے دعوے اس کتاب میں کیے گئے ہیں۔ اس کی ہڑ بھاگ گئی ہے، اللہ کو گواہ بنا کے جھوٹ بول رہا ہے، اور کیا بول رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ سب اپنی طرف سے کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے اس کو بیچارے کو خرچہ پانی دیے ہیں انہی کی باتیں سن کر بول رہا ہے۔ اس کی ہڑ بھاگ گئی، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آگے سنیے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے اوپر، یا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ سارے دعوے اس کتاب کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ تو حقیقت بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کتاب کو اگر صحابہ کی عظمت دل میں رکھ کر کے پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میں یہ یزید کا دفاع پڑھ رہا ہوں یا ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا رد پڑھ رہا ہوں، یہ کنفیوز ہو جائیں گے آپ۔ دیکھا آپ نے اس نے کیا کہا تھا کہ جب تک آپ اپنے دل میں صحابہ کی عظمت نہیں رکھیں گے اس کتاب کے حقائق کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اب اس نے بولنا چاہ رہا کہ اس کے دل میں صحابہ کی عظمت ہے، جو اس نے کتاب کے حقائق کو سمجھ لیا ہے۔ اب اس کی جہالت کہیے، اس کی بولے نا کمثل الحماری یحمل اسفارا، ایسے گدھے ہیں جن پہ کتابیں لدی ہے، اس کے گدھے پن کو کہیے کہ اسے کتاب کا منہج بھی نہیں معلوم۔ اور یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کتاب کے حقائق کے نام پر؟ اصل میں اس کی حقائق کیا ہے کتاب کی، اس کو بھی نہیں معلوم کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ۔ تو یہ کیا سمجھ لیا کہ یزید کو بچانے کے لیے صحابہ پر تان کر دیا، صحابہ کے غلطیاں بتا دی ہے نا۔ اس کو گدھے کو نہیں معلوم کہ جب یزید بن معاویہ کہا جاتا ہے تو اس کتاب کا منہج ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ کا دفاع۔ کیوں؟ کیونکہ یزید امیر المومنین کو خلیفہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت معاویہ نے۔ اگر آپ یزید پر کوئی بھی اعتراض کریں گے تو وہ اعتراض سیدھے حضرت معاویہ پہ جائے گا، کیونکہ صحابہ اس کے منہج میں لکھ دیے، مقدمے میں کتاب کے منہج میں، کہ یزید کا دفاع کیوں؟ کیونکہ یزید سیڑھی ہے صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے، اس لیے جہاں بھی یزید کا نام آتا ہے تو اس سے مراد صحابہ ہوتے ہیں۔ اب یہ بول رہا تھا حقائق کو نہیں جانیں گے، اس کو خود ابھی تک حقیقت نہیں معلوم۔ یہ لوگوں کو کیا دھوکہ دے رہا ہے، اور اس کو مشاجرات صحابہ بھی نہیں معلوم کہ مشاجرات صحابہ میں ہمارے اسلاف اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ صحابہ کے مقابلے میں کسی غیر صحابی کو قیاس کیا جائے۔ جیسے کسی نے یہ پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں یا حضرت معاویہ،
تو امام نے اس کو برا جانا اور کیا کہا کہ ایسا قیاس کرنا ہی جائز نہیں، ایسا قیاس کرنا ہی باطل ہے، صحابہ پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کو حقیقت سمجھ میں نہیں آئی اس کتاب کی منہج کی، اور یہ اپنی عقل سے، وہ گدھوں کی عقل کے ان گدھوں کے پاس بیٹھ کے سیکھا تھا، ان گدھوں نے اس کو چارج کر دیے، یہ بھی ایک بڑا گدھا بن گیا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، اور کیا وہ سمجھ لیا اور کیا سمجھا رہا لوگوں کو کہ یزید کو بچانے کے لیے صحابہ کو متون کر رہے ہیں۔ بیوقوف ہے، نادان ہے۔ اسی لیے بولتا ہوں میں اسے انڈیا کا لڈن جعفری ہے۔ یزید کا نام جب بھی آتا ہے تو اس سے مراد صحابہ ہوتے ہیں، حضرت معاویہ، اسی لیے اس کتاب کا نام یہ رکھا گیا ہے کہ یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ، یہ نہیں رکھا گیا ہے کہ یزید پر الزامات کا تحقیقی جائزہ۔ گدھا ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے۔ اب اس کے اصول سے ہی یہ دفاع جائز ہو جائے گا۔ یہ جو عبداللہ ابن زبیر پر یہ جو کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان کی غلطیاں بتائے، اسی کے اصول سے میں نے کیا دعویٰ کیا تھا، اس کا ہر جملہ، ہر دعویٰ، ہر ڈائیلاگ، ہر استدلال، ہر سمجھ کو چن چن کے رد کروں گا۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو حقائق سمجھے ہی نہیں، اس کتاب کا منہج ہی نہیں سمجھا، اور یہ اس کتاب پہ بولنے کی جرت کر رہا ہے۔ اس کے تعلق سے ائمہ نے کہا ہے، علماء نے کہا ہے کہ 1400 سال میں اگر شیعوں کی سازش کو سمجھنا ہے تو منہج السنہ امام ابن تیمیہ کی پڑھو اور شیخ کفایت کی یزید بن معاویہ پڑھو۔ اسی لیے اس نے کہا کہ اگر صحابہ کی عظمت دل میں نہیں رکھو گے نا تو کتاب سے تم متاثر ہو جائے گے۔ اس کے خوف چھا گیا کہ یہ کتاب 1400 سال میں لوگوں کے دل پہ اثر کر رہی ہے، اس لیے اس کی برائی نہیں کر سکتے تو لوگوں کو جذباتی بلیک میل کرو، ہے نا۔ اس کو حقائق ہی نہیں معلوم کہ یزید کا دفاع نہیں، یہ کتاب حضرت معاویہ کا دفاع ہے۔ یہ اس کی جہالت ہے۔ اب اس کی جہالت پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے جو صحابی پر غیر صحابی کو قیاس کر رہے ہیں؟ اس کو مشاجرات صحابہ نہیں معلوم، اس کو کس نے سکھایا کہ صحابی پر غیر صحابی کو قیاس کرنا چاہیے؟ کیا یزید کے لیے اپنے ان کو قیاس کریں گے، عبداللہ ابن زبیر کو؟ نہیں، اس گدھے کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت معاویہ کا دفاع ہو رہا ہے یہاں۔ یزید تو سیڑھی ہے، یزید کا نام آ رہا ہے، جہاں بھی یزید کا نام شیخ کفایت لیتے ہیں، ہم لیتے ہیں تو اس سے مراد حضرت معاویہ ہوتا ہے۔ آئیے اس کے گدھے پن کی اور مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں آگے۔ اب دیکھیں، بعض لوگوں نے یہ کہا ہم سے کہ بھئی جو ہے یہ سیاسی معاملات تھے صحابہ کرام کے یعنی یہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے یا صحابہ کرام کے سیاسی معاملات تھے، ان کو ذکر کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں پہ سیاست کا بھی معاملہ ختم کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کی کتاب سامنے، دیکھیے کیا بول رہا ہے جھوٹا کہ سیاسی معاملے تھے، ہم نے کہا تھے سیاسی معاملے تھے، اور خود کیا بول رہا ہے کہ نہیں یہ سب جھوٹا بات ہے، یہاں سیاست کا معاملہ ختم کر دیا۔ کیسے ختم کر دیا؟ جب روایتیں موجود ہے، صحابہ کہہ رہے تو صحابہ کی نہیں مانتا تو شیخ کفایت کی کدھر مانے گا؟ اصل میں یہی صحابہ کا گستاخ ہے، یہی صحابہ کا گستاخ ہے، صحابہ کی نہیں مانے گا، لیکن لوگوں کو دھوکہ کیا دے گا؟ دیکھو جیسے شیعہ دیتے نا کہ یزید کے خلاف اہل بیت کو پیش کر دیا، وہ جاہل ہے شیعہ، یہ بھی جاہل بن گیا۔ اب صحابہ کی نہیں مان رہے، کیا بول رہے ہیں کہ یہ میں آپ کو آگے احادیث سے دلیل دوں گا، اسی کتاب سے آپ اس کے جھوٹ پر جھوٹ سنیے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے جھوٹ بولا ہے۔ ہے اس کا صفحہ نمبر 544 ہے، اس پہ بالکل صاف وضاحت کے ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ فات اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی سرگرمی کے سخت خلاف تھے، یعنی عبداللہ ابن زبیر جو کچھ کر رہے تھے اس کے خلاف تھے عبداللہ ابن عمر۔ یہ کوئی روایت نہیں ہے بلکہ یہ کفایت اللہ سنابلی کا خود کا اسٹیٹمنٹ ہے روایتیں ذکر کرنے کے بعد میں، اور پھر کہہ سنا آپ نے؟ پہلے کیا بولتا ہے؟ کوئی روایت نہیں ہے اسٹیٹمنٹ، ہاں پھر کیا بولتا ہے؟ نہیں روایتیں ذکر کرنے کے بعد ہے۔ ایک بار پھر سے سنیے لڈن جعفری کو کیا کہہ رہا ہے۔ اور اسے غیر اس لڈن جعفری کو پھر سے ایک بار سنیے، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کذاب جھوٹا کتنا لوگوں کو دھوکہ اور مغالطہ دیتا ہے۔ آئیے ذرا نیٹ سلو چل رہا ہے۔ کے سخت خلاف تھے، یعنی عبداللہ ابن زبیر جو کچھ کر رہے تھے اس کے خلاف تھے عبداللہ ابن عمر۔ یہ کوئی روایت نہیں ہے بلکہ یہ کفایت اللہ سنابلی کا خود کا اسٹیٹمنٹ ہے روایتیں ذکر کرنے کے بعد میں، اور پھر کہہ رہے ہیں اور اسے غیر شرعی سمجھتے تھے۔ غیر شرعی، لو اب تم کہہ رہے تھے کہ سیاسی معاملہ تھا، لیکن یہاں پر جو ہے غیر شرعی یعنی جو ان کا عمل تھا، جو ان کی سرگرمیاں تھیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی، تو ان
کی سرگرمیوں کو غیر شرعی سمجھتے تھے اور علل اعلان لوگوں سے بھی یہی کہتے تھے، بلکہ ایک روایت کے مطابق تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات پر افسوس کیا کہ انہوں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے گروہ سے قتال کیوں نہیں کیا۔ غرض یہ کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جگہ جگہ اور بعض مقامات پر صحیح روایتوں سے اور بعض مقامات پر ضعیف روایتوں سے اور بعض ایسی جو غیر صراحت کے ساتھ میں تھی، ان روایتوں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کیے گئے ہیں۔ اور دیکھیں، اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، یعنی اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان سیاسی معاملات کو لے کر کے یا دنیاوی معاملات جو بھی اختلافات ہوئے ہیں، ان کے اندر جو بھی مشاجرات ہوئے ہیں، ہمیں ان میں اپنی زبان بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی ساتھ میں حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ ہم محدثین کے اگر کتابیں پڑھیں گے صحابہ کرام کے تعلق سے یا ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اگر ہم پڑھیں گے تو محدثین یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام کی اچھائیاں ہمیں بیان کرنی ہیں اور برائیوں سے ہمیں رکنا ہے۔ صحابہ کرام کے فضائل ہمیں بیان کرنے ہیں، ان کے اختلافات ہمیں بیان نہیں کرنے ہیں، کیونکہ صحابہ کے اگر ہم اختلافات بیان کریں گے تو عوام جو ہے، جو سننے والے ہیں یا جو پڑھنے والے ہیں، وہ اتنے فہم والے نہیں ہوتے کہ اس کی تحقیق کریں اور اس کی اصل بات تک پہنچے، بلکہ عوام تو اس سے بدظن ہو جائے گی کہ صحابہ کرام ایسے کرتے تھے، اور عبداللہ ابن زبیر وہ شخص ہے جس نے کعبے میں آگ لگائی تھی، نعوذ باللہ۔ دیکھا آپ نے، مشاجرات صحابہ کا ڈھونگ رچا کر، جذباتی بلیک میل کر کے یہ اپنے کو آپ کو جاہل ثابت کر۔ تیرے جیسے جاہل تو سب تھوڑی ہیں، تو جاہل ہے، تو گستاخ ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نہیں ہے، تیرے دل میں صحابہ کی محبت ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو، اس کے دل میں صحابہ کی محبت آ سکتی ہے کیا؟ جھوٹ بولا اس نے۔ اب جتنا اس کتاب کے اوپر جھوٹ بولا، مشاجرات صحابہ کا جو چورن اس نے دیا ہے، مشاجرات صحابہ وہ ہیں کہ ہم بلا وجہ روایتوں کو اور واقعات کو بنا کر حکم نہ لگائیں، لیکن جب اختلافات ہوتے ہیں تو یہ کذاب لوگ ہی اکثر کیا بولتے ہیں کہ دیکھو حضرت علی حق پر تھے اور حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ جو تھے وہ حق پر نہیں تھے۔ وہاں مشاجرات صحابہ یاد نہیں آتی؟ ہاں کیوں؟ وہاں تو بڑا بیان کرتے ہو، جب یاد نہیں آتی تو معلوم ہو لگا نہیں صحابہ کا مسئلہ ہو اور الزامی جواب دینا ہو اور صحابہ کا دفاع مقصود ہو۔ کئی رافضی یہ نہ بولے کہ حضرت معاویہ صحیح تھے اور حضرت علی غلط تھے تو حضرت علی کا ایسا دفاع کیا جائے گا، اور کبھی رافضی یہ بولے کہ حضرت علی صحیح تھے اور حضرت معاویہ غلط تھے تو ایسے دفاع کیا جائے گا، جیسا شیخ کفایت نے کی ہے۔ تو آئیے دیکھیے اس نے جو جھوٹ بکا ہے کیا ایسا کتاب میں ہے یا نہیں، تو ہم آپ کو اس کتاب کی سیر کراتے ہیں اور اس کذاب جھوٹے کی باتوں سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس نے کیا کہا ہے کہ سیاسی معاملہ نہیں تھا، سب اپنی طرف سے لکھ دیے، اور یہ غیر شرعی عمل تھا، اور کیا تھا کہ قتال کرتے عبداللہ ابن عمر، سب باتیں ہیں الحمدللہ احادیث میں موجود ہے۔ اور یہ سب سے پہلے ایک اصول آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں جو چیز اصول کے طور پر بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ امیر المومنین یزید سے مراد حضرت معاویہ ہے، حضرت معاویہ کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ تو صحابہ پر جب الزام لگتا ہے تو ایک صحابی کی دفاع کرنے کے لیے دوسرے صحابی کے واقعات اس دور میں کیا ہوئے دلیل کے طور پہ بتائے جا سکتے ہیں، لیکن ہم اس پہ حکم نہیں لگاتے، کہ ہم اس پہ لان تان نہیں کرتے، ہم انہیں مطلب ظالم اور وہ نہیں سمجھتے، بلکہ ہم انہیں عادل سمجھتے ہیں، ہم انہیں سچا سمجھتے ہیں، ہم انہیں امت کا خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ ورنہ آپ صحابی پر الزام لگے تو دفاع کیسے کرو گے؟ حضرت علی کے پر الزام لگ جائے یا حق گرو یہ تھا وہ تھا تو پھر دفاع کیسے کرو گے؟ تو یہ اصل میں جھانسے تھے، جذباتی بلیک میل تھا۔ اب اس نے جو کہا تھا کہ غیر شرعی، دیکھیے آئیے عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر، صحیح بخاری کی روایت، اس کو پڑھنا تو آتا نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ نافع روایت کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی تو ابن عمر نے اپنے ساتھیوں اور بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ہر وعدہ توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، اور ہم یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے موافق کر چکے ہیں،
دیکھیے جو بیت کا مسئلہ ہے سیاسی مسئلہ حکومت بنانے کا ہے، تو لیکن یہ بیت جو ہوتی ہے کتاب و سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس سے بڑھ کر کوئی بے وفائی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کی بیت اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہو جائے، پھر اس سے جنگ کی جائے۔ تم میں سے جو شخص یزید سے بیت توڑے گا، اس کی اطاعت سے روگردانی کرے گا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں آپ نے عبداللہ ابن عمر کی اتنی وضاحت سے بات کر رہے ہیں کہ یزید کی جو بیعت کی گئی تھی وہ کتاب و سنت کے مطابق کی گئی تھی، اور جو بیعت توڑ رہے ہیں انہیں غیر شرعی بتا رہے ہیں۔ ایک جملہ اور سمجھ لیجئے، جو اس طلا رابضی کی جہالت کو، جو بولتا ہے کتاب کے حقائق کو نہیں سمجھتے جب تک صحابہ کی دل میں عظمت نہ آئے۔ تیرے دل میں صحابہ کی عظمت ہے کدھر؟ تو سب پیسوں کے لیے کر رہا ہے۔ صحابہ کی عظمت ہوتی ہے، وہ کتاب کا منہج سمجھ میں آتا۔ یاد رکھیے جب بھی اس کتاب میں شیخ کفایت اگر ابن زبیر کا کئی نام لیتے ہیں تو اس سے مراد صرف ابن زبیر نہیں ہوتا، بلکہ ابن زبیر کا گروہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابن زبیر کا الگ مسئلہ ہے اور ان کے گروہ کا الگ مسئلہ ہے۔ ابن زبیر باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ، بلکہ ان کا گروہ باغی تھا۔ یہ وہی تھا جو واقع حرہ مدینہ میں بغاوت کیے تھے، پھر بھاگ کے ادھر آئے تھے۔ تو یہ باغی گروہ آ کر عبداللہ ابن زبیر سے مل گیا تھا۔ تو آپ دیکھیں گے محدثین نے جب بھی بیان کی ہیں تو ابن زبیر کا گروہ کہا ہے۔ تو گروہ سے مراد ابن زبیر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کون ہوتا؟ ابن زبیر گروہ سے مراد صرف ابن زبیر نہیں ہوتے، بلکہ پورا گروہ ہوتا ہے، اور وہ گروہ جو باغی ہے۔ اب جنہوں نے بیعت توڑی ہے تو کیا غیر شرعی نہیں ہے؟ تو یہ اصل میں کتاب کا منہج نہج نہیں سمجھا، شیخ کفایت کی بات ہی کو نہیں سمجھا کہ جب وہ یزید کہتے ہیں تو اس سے مراد حضرت معاویہ ہوتے ہیں، اور جب وہ ابن زبیر کہتے ہیں تو اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ اس سے مراد ان کا گروہ ہوتا ہے۔ اب یہ جاہل سمجھا نہیں، اس کو معلوم نہیں، اس کو کتاب کے حقائق معلوم نہیں، اور کیا بولتا ہے؟ صحابہ کی عظمت دل میں رکھو ہنسی آ گئی۔ آئیے اس کی جہالت اور آیا کرتے ہیں ہم۔ اس نے جو باتیں بولا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس کو خود پڑھنا لکھنا سمجھنا نہیں آتا، اور یہ بیٹھ گیا کتاب سمجھانے۔ اب بتائیں کیا نیم حکیم خطرہ جان اس دور کا نیا انجینئر مرزا علی ہے؟ یہ کتنا جھوٹ بولتا ہے صحابہ کا نام لے کر، اور بولتا ہے کتاب میں کچھ نہیں ہے، پھر بات بولتا ہے کتاب میں ہے، بولا کتاب میں دلائل نہیں ہے، پھر بولتا ہے کتاب میں ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے دماغی مریض ہونے میں یا اس کے گھر خرچ چلنے میں ایک بڑا رول ادا کر رہی ہے یہ کتاب۔ دیکھیے عبداللہ ابن عمر کا موقف بیان کر رہے ہیں شیخ کفایت یہاں، تو کون سی روایت پیش کر رہے ہیں؟ صحیح بخاری سے عبداللہ ابن عمر، صحیح بخاری۔ کیا حدیث ہے؟ آئیے دیکھیے کیا بولتے ہیں۔ حدیث میں الفاظ بھی دیکھ لیجئے کہ رجلان فی فتنۃ ابن زبیری، یہ کون لکھ رہا ہے؟ امام بخاری روایت لائے، صحیح بخاری کی روایت ہے، انکار بھی نہیں کر سکتا ضعیف بول کے، کہ ابن عمر کے پاس ابن زبیر کے فتنے کے زمانے میں کیا ہوتا ہے نا کہ اس کے جیسے جاہل لوگ جب یہ عبارتیں پڑھتے ہیں، یہ بات پڑھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں؟ اب وہ تعصبی ذہن ہوگا نا، ابن زبیر کے فتنہ بول دیا، صحابہ کی گستاخی ہے۔ اصل میں ان کو ائمہ کے اقوال نہیں سمجھتے، محدثین کے اقوال نہیں سمجھتے، تو شیخ کفایت کی کتاب کدھر سمجھے گی، نہج منہج کدھر سمجھے گا، حقائق کدھر سمجھیں گے؟ یاد رکھے، اصول یاد رکھے، جب بھی صحابہ کے اختلاف کی بات آتی ہے اور کبھی ایسا کوئی بول دے فتنہ، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اس سے مراد صحابہ اکرام کی تلوار ہوتی ہے، تلوار کا فتنہ، یعنی صحابہ اکرام فتنہ نہیں ہے محدثین اکرام ہمارے بڑے بڑے ائمہ، یہ مشجرات صحابہ ہی پڑھ لیتا تو اس میں اس کو معلوم پڑ جاتا کہ جب ایسے الفاظ کبھی آ جائیں حدیث میں، یہ تو شیخ کفایت نے نہیں لکھے نا صحیح بخاری شیخ کفایت نے نہیں لکھے، بخاری میں روایت آئی ہے نا، تو یہاں دیکھ کر اب کیا کرے گا؟ اب کیا امام بخاری کو کوسے گا؟ اور یقیناً کوسے گا، کیونکہ ادھر رابضیوں کے نقش قدم پر ان کے لیے کام کر رہا ہے نا، اور ان کو اس کو سمجھتا تو کچھ نہیں حقائق، نہ اس کو اس کتاب کے حقائق سمجھتے، نہ صحیح بخاری کے حقائق سمجھتے، نہ مشجرات صحابہ سمجھتا ہے، بس منہ ہے کھڈی ہے کھل جاتا ہے۔ جب بھی ایسا کوئی الفاظ آتا ہے یا کسی صحابی کا نام لے کر کوئی یہ بھی بول دیتا ہے کہ جیسے اس میں آیا ابن زبیر کے فتنے کے زمانے میں، تو یہاں اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ صحابی کی تلوار، نہ کہ صحابی۔ یہ ہے اس کے حقائق۔ اب اس کو حقائق نہیں سمجھتے نا تو یہ شیعوں جیسا پاگل ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، اور صحابی کے بارے میں ایسا لکھ دیا، اللہ اللہ اللہ، دیواروں سر پھوڑنے لگ جاتا ہے، لڈن جعفری بن جاتا ہے، ناچنے لگ جاتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے۔ اگر آپ اس کو ممبر پہ بٹھا دیں گے نا، یقیناً یہ شیعوں جیسا ممبر پر پنکھا پکڑ کے لٹک جائے گا یہ سب الفاظ دیکھ کے اس کو حقائق سمجھتے نہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں کہ آپ واضح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابن عمر نے فرمایا کہ قرآن کے حکم کے مطابق لڑے ہیں یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک و کفر باقی نہیں رہا۔ اور آخری جملہ کیا ہے؟ آخری جملہ اس حدیث کا کیا ہے کہ مشرکین سے قتال کیا ہے نا، جیسا آج تم حکومت اور ملوکیت کی خاطر قتال کرتے ہو۔
یہ روایت کو آپ پڑھیں گے تو کیا بتا رہے ابن عمر، یہ سیاسی مسئلہ ہے، یہ حکومت کے خلاف ابن زبیر کا جو گروہ کھڑا ہو گیا ہے بغاوت کر کے، تو یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کا نام اس میں آ گیا نا، تو یہ سیاسی مسئلہ ہے، صحابہ کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ اور وہ جاہل کیا بول رہا تھا، شیخ کفایت ایسا لے کے، تو صحیح بخاری کی ہے نا، صحابی کی تو مان لے، تو صحابی کی نہیں مانے گا کیونکہ تو رافضی ہے، تو نے جھانسا دیا ہے جیسے رافضی جھانسا دیتے ہیں اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں، تو نے بھی صحابی کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کر لیا۔ تو میں نے کہا نا، اس کے ہر جملے، ہر دعوے، ہر استدلال، ہر سمجھ کو چن چن کے رد کروں گا۔ یہاں صحابی صاف کہہ رہے ہیں صحیح بخاری کی روایت میں کہ ملوکیت کی خاطر قتال کر رہے ہو، یہ سیاسی معاملہ ہے بھائی۔ پھر آگے دیکھیے ایک روایت میں صراحت کے ساتھ کہہ رہے عبداللہ ابن عمر، اس قوم کے خلاف بغاوت کی ہے، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا ہے، ان کا عہد توڑ دیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کس کو باغی جماعت سمجھتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ابن زبیر۔ اب دیکھیے میں نے جو اصول بتایا تھا نا، یہ ابن زبیر کا نام پڑھ کے نا پاگل ہو جاتا ہے شیعہ جیسے، وہ صحابی کو ایسا بولتی ہے، ارے صحابہ کی، ائمہ کی، محدثین کی، یہ یزید بن معاویہ جو کتاب ہے محدثین کے منہج پہ لکھی گئی ہے، تے کوئی علم نہیں ہے تو کہیں چلو بھر پانی میں جا کے ڈوب مر جا، یا کسی اہل حدیث عالم کے پاس ڈوب مرنے سے پہلے علم سیکھ لے، مگر ایسے ذلیل اور رسوا خوار نہ ہو کہ جہاں پر بھی صحابی اگر جیسے نام لیتے ہیں نا ابن زبیر، یہاں ابن زبیر نام لیا، تو اب تو کیا شیخ کفایت جیسا عبداللہ ابن عمر کو بھی کوسے گا، 100% کوسے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو بن چکا ہے رافضی، تو ابھی صرف اس کتاب کے تعلق سے لوگوں کو بدظن کر رہا ہے، شیخ کفایت پہ ابھی تو بھوک رہا ہے، آگے تو عبداللہ ابن زبیر پہ بھی بھوکے گا جیسے شیعہ بھوکتے ہیں۔ تو میں نے جو اصول قاعدہ بتایا تھا آپ سمجھے کہ جہاں ابن زبیر کا نام آتا ہے تو ابن زبیر کا گروہ ہوتا ہے، اور جہاں صحابی کے بارے میں کوئی ایسا لفظ آ جائے فتنے کا تو اس سے مراد ان کی تلوار ہوتی ہے، صحابی نہیں ہوتے، صحابہ فتنہ نہیں کرتے، اور صحابہ باغی نہیں ہو سکتے، کیونکہ شیخ کفایت نے اس میں لکھا ہے کہ باغی اسے کہتے ہیں جو بیعت کر کے توڑ دے۔ ابن زبیر نے بیعت ہی نہیں کی تو توڑے ہی نہیں، تو باغی ہوئے کیسے؟ لیکن ان کے ساتھ جو لوگ تھے، جو گروہ تھا، وہ باغی تھا۔ تو اس میں صراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ بغاوت کی ہے کس نے؟ ابن زبیر کے گروہ نے۔ تو یہ تھی وہ باتیں جس کو یہ توڑ مڑوڑ کر آدھی حقائق بولتا ہے لڈن جعفری، حقائق آج تیرے کو میں نے ایسے حقائق سمجھایا ہوں، اگر تیرے میں چلو بھر غیرت ہوگی، تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا تو رجوع کرے گا، توبہ کرے گا، ورنہ کہیں سے ہی چلو بھر پانی میں جا کے ڈوب مر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انسان اپنے آپ کو ہلاک کر لے پرتا ہے، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کا بوجھ اپنے سر پر نہ لے، کیونکہ بعض حدیث ہے غلط فتویٰ دینے والے کے ذمہ گناہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ وہ بہت خوبصورت کتاب ہے یزید بن معاویہ، جس پر اعتراض کر کے یہ سب ذلیل پر ذلیل ہو رہا ہے، اور ذلیل پر ذلیل ہوگا، اور جھوٹا ثابت ہوگا، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر دعوے کرتا ہے، اور نہ اس کو حقائق سمجھتے ہیں، نہ حقائق سمجھانا آتا ہے، اور سمجھانے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ ہے نیم حکیم خطرہ جان کا لڈن جعفری، یعنی کیسا؟ اندھوں میں کاڑا راجا، اس کے پیچھے جتنے ہیں نا وہ سب اندھے، اور یہ ان میں کاڑا راجا ہے، اور اس کو بڑا محقق، بڑا عالم، اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ میں نے اس کو دعویٰ کیا تھا کہ تو تحقیق کر کے اپنی چڈی ثابت کرے گا اور میں تیری وہ چڈی اتار دوں گا۔ آج پھر میں نے اس کی ہر جملے، ہر دعوے، ہر استدلال، ہر سمجھ کا رد کیا ہے، اور میں آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اس فتنے کو جانے پہچانے اور اس خوبصورت کتاب کو پڑھے۔ یہ صحابہ اکرام کے دفاع میں اتنے خوبصورت اور محدثین کے اصولوں پر لکھی گئی ہے کہ اگر آپ یہ پڑھ لیں گے، آپ شیعہ رافضی انجینئر مرزا علی کے فتنے سے انشاءاللہ 90% تک محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کتاب کے حقائق کو سمجھے، منہج کو سمجھے، جہل کو منہج ہی نہیں سمجھا، یہ کچھ بھی استدلال کرتا ہے اٹھ پٹانگ، مشجرات صحابہ کہیں سے کہیں بیان کرتا ہے، کچھ آتا نہیں۔ اللہ رب العالمین اس کی جیسے فتنوں سے جماعت اہل حدیث کو بچائے، ویسے ہدایت دے ورنہ موت دے، آمین یا رب العالمین۔